बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में साने APS पेशावर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान वज़ीर आज़म को तलब करने पर वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब पेश हुए और जो मुकालमा हुआ वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस के दरमियान, बाकी जो जज साहबान हैं उनके दरमियान, वो उसको हम ज़िक्र करेंगे कि इसके मुज़म्मरात क्या हैं और जिस तरीके से अदालत ने वज़ीर आज़म को हुक्म दिया है कि वाक़े के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करके और 1 महीने के अंदर अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा करवाएं। अब होगा क्या, हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, इस पर कानूनी राय भी लेंगे। साथ ही एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास जो है वो आखिरी लम्हे पर मुलतवी कर दिया गया और गुज़श्ता रोज़ जैसे आपको इल्म है कि बिलों की मंजूरी के बारे में हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा और कहा यह जा रहा है कि जो हुकूमत है अपने इत्तेहादियों को अभी तक मनाने में मुख्तलिफ बिलों की मंजूरी के हवाले से कामयाब नहीं हुई और मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाएगा, जिसके बाद नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बढ़ते हैं आज पहले अपने मौजू की जानिब कि इरफान कादिर साहब साबिक अटारनी जनरल हैं और कानूनी अमूर पे वाज़ेह राय रखते हैं। आज उनसे भी राय लेते हैं कि आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उनसे ले राय, ताकि फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम इरफान खान साहब, ये 6 और 7 साल के बाद अपना APS के वाक़े के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ये जो फुर्ती और ये सब कुछ जो कुछ भी है फिर प्राइम मिनिस्टर को कॉल करना, तो क्या मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है रेगुलर अदालतें फंक्शन नहीं कर रही कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, या कि रेगुलर हमारा इंतज़ामिया जो है वो फेल हो चुकी है सारे मामले में? ये आपके सवाल में मुज़मिर है सारा जवाब बात खोल के बयान ही कर दिया है। मैं तो बल्कि इज्तनाब कर रहा था ये सारी बातें कहने से, लेकिन आपने इतनी क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि ये एक इंतज़ामी मामला है और ये इंतज़ामिया के करने का है, इसका सुप्रीम कोर्ट से उस तरह से तो कोई बराह रास्त का ताल्लुक नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं हमेशा मेरी यही राय रही है कि वज़ीर आज़म को इस तरह चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको उस तरह से इख्तियार नहीं है बुलाने का, लेकिन बारकैफ वो इमरान खान साहब जो हैं वो चले गए हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इस्तिस्ना दिया है तो हम उस इस्तिस्ना को छोड़ते हैं, हालांकि वज़ीर आज़म को अगर कोई इस्तिस्ना है तो उसको तो कोई नहीं छोड़ सकता व्हाइल ही इज इन ऑफिस, तो ही हैज टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन खान साहब भी चूंकि खुशी खुशी वहाँ पहुँच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उनको देख के तो एक आपस में उन्होंने उनको वेलकम किया और उन्होंने ये सारी बातें हुई। अब मंतकी अंजाम इसका क्या होगा ये तो अगली तारीख पे पता चलेगा। फिलहाल इससे ज्यादा मैं इस पे क्या कमेंट करूंगा। अच्छा, आप अटॉर्नी जनरल रहे हैं इरफान खान साहब, पहली बात तो ये है कि जब अदालत किसी को इन पर्सन बुलाती है तो सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल को फारग करे ना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल के ऑफिस की तो फिर कोई जरूरत नहीं रही। कानून तो ये कहता है, मुझे पास आप मैं छोटे से मिसाल देता हूँ, या बख्तियार साहब जो हैं वो अदालत केस था उनका शकील रहमान वाला और जस्टिस जहाँ पर जो शौकत अली शाह साहब थे, तो शौकत अली शाह साहब ने कहा कि मैं खुद आर्गूमेंट करूंगा, अपना क्वेश्चन करूंगा या बख्तियार पर। उन्होंने कहा फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है कि फिर आप वकील नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर वज़ीर आज़म आ गए हैं तो कल से तो अटॉर्नी जनरल का दफ्तर बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा एक जज साहब बहुत साल पहले, आज से कुछ 30 साल पहले, जब मैं पंजाब में एडिशनल एडवोकेट जनरल था तो एक बहुत आला अफसर होते थे मेयर जीवन खान साहब। जी बिल्कुल जी, मैं उनके साथ बड़े अच्छे ऑफिसर थे और मेरे बड़े फेवरेट भी थे। तो हमारे एक जज साहब थे जस्टिस इरशाद हुसैन खान साहब, जो बाद में चीफ जस्टिस बन गए। जी हाँ, तो उन्होंने इरशाद साहब ने अहकामात जारी किए कि मेयर जीवन खान साहब को बुलाया जाए, अदालत में हाजिर किया जाए। तो मैं ऑब्वियसली इस व्यू का तो नहीं था कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को आना पड़े, जबकि मैं वहाँ एज एडिशनल एडवोकेट जनरल मैं था, तो फिर क्या जरूरत थी उनको भर के। चूंकि इरशाद हसन साहब के बड़े सख्त ऑर्डर्स थे तो मैंने मेयर जीवन खान साहब को कन्वे कर दिया कि जी आपको बुलाया जा रहा है तो आप फिर तशरीफ ले आए। तो वो जब मेरे पास आए, मेरे कमरे में एंटर किए, तो मुझे देख के उनको बहुत सख्त गुस्सा चढ़ा और उस वक्त मेरा सर जो था वो बिल्कुल काला था और मैं बहुत स्लिम स्किनी था। तो उन्होंने देखा कि ये छोटा सा लड़का जो है ये 20-22 साल का, हालांकि मेरी उम्र कोई 32-33 साल थी, बट ही थॉट कि ये छोटा सा लड़का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुला रहा है। तो उन्होंने फौरन ही मुझे कहा कि व्हाई डू वी हैव टीम ऑफ लॉ ऑफिसर्स, एडवोकेट जनरल एंड एडिशनल एडवोकेट जनरल, अगर हमें पेश होना हो तो फिर आपकी क्या जरूरत है। ठीक। तो
میرے پاس obviously اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا جی اب آپ جج صاحب سے پوچھ لیجیے گا کہ انہوں نے کیوں ہمارے تھرو آپ کو بلایا, کیونکہ میں تو بالکل خود اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ کو بلایا جائے. وہ جو کچھ بھی چیمبر میں ہوا وہ اب ہسٹری ہے, اس پہ میں جانا نہیں چاہتا, لیکن میر جیون خان نے مجھے یاد ہے ایک اچھا سٹینڈ لیا تھا اس وقت, اور ارشاد حسن صاحب کے لیے بھی مشکل ہو گیا تھا اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنا, لیکن انہوں نے بھی بڑے طریقے سے پھر اس سچویشن کو ہینڈل کیا, لیکن خاصی بدمزگی ہو گئی تھی وہاں پہ. تو اس طرح کی نوبت جو ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اوریا صاحب کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے جہاں پہ کہ ایک بڑا سرکاری افسر, یہاں تو ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی میں بات کر رہا ہوں, آپ تو پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اگر آپ بلا لیں تو پھر اٹارنی جنرل جو ہے بیچارہ اس کی پھر کیا ضرورت ہے. اور پھر عدالت جو ہے جب آرٹیکل 248 میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم تو کسی عدالت کو آنسریبل ہی نہیں ہے, تو پھر وزیر اعظم وہاں پہنچ جائے. تو یہ ساری چیز جو ہے اگر اسٹرکٹ لیگیلٹی کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرکٹ لیگیلٹی کو ملوز خاطر نہیں رکھا گیا, کیونکہ جو جج صاحبان ہیں وہ ووٹ اٹھاتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن کو اور لا کو, اور وزیر اعظم بھی ووٹ اٹھاتا ہے کہ وہ پروٹیکٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن اور لا کو. تو اس طرح سے جو اسٹرکٹ آبزروینس ہے کانسٹیٹیوشن اور لا کی اس سارے ایپیسوڈ میں مجھے نظر نہیں آئی. اچھا یہ مجھے بتائیے گا, خان صاحب نے تو کاش وہ انگلینڈ کی اور باقی قانون پڑے ہوتے فرانس کے, وہاں بھی کم از کم اس طرح کی امیونٹی حاصل ہے پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو, وہاں بھی اس طرح ان کو رگیدا نہیں جاتا. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چلو عمران خان صاحب تو یہ ہے کہ ان کو لا بتایا جاتا ہے, ہماری عدلیہ جو ہے اس کے ججز وہ ہے کہ اس سے اوپر تو ہمارے پاس کوئی اور باڈی آف دا لا موجود ہی نہیں ہے, پروٹیکشن آف دا لا. اور وہ اگر ان پرسن بلانا شروع ہو جائے باقی ساری چیزوں کو تو پھر اس کے بعد ہو نکلا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو اے پی ایس کا کیس ہے 7 سال کے بعد, عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایس ایچ او کے پاس خان کا صاحب کیس چلا جائے 7 سال کے بعد, تو وہ کہتا ہے کہ میں کتوں ڈھونڈ کے لے آؤں گا سارا کچھ ایویڈنس, اور آپ 7 سال کے بعد ایک اور مردہ اکھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھونڈو اور وہ ڈھونڈو. اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ اٹارنی جنرل کا وہاں پہ یہ فنکشن تھا کہ وہ چیف جسٹس کو ان کی لمٹس بتا دیتے کہ جناب کی یہ لمٹس ہیں. اب جہاں پہ کہ ہم ججز کو اور چیف جسٹسز کو آئین سے افضل سمجھنا شروع کر دیں اور کوئی اسرٹ ہی نہ کرے, تو اب یہ آپ کو یاد نہیں ہے جنرل باجوہ کا جو کیس تھا ایکسٹینشن کا, اس میں کیا ہوا تھا کہ وہاں پہ بجائے اس کے کہ انور منصور صاحب ایز اٹارنی جنرل جورسڈکشنل آبجیکشن لیتے اور کہتے کہ جناب آرمی کی اپوائنٹمنٹس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, سپریم کمانڈر سپریم کورٹ نہیں ہے, سپریم کمانڈر تو صدر پاکستان ہے, آپ کیسے اس چیز میں جا سکتے ہیں. انہوں نے جورسڈکشن چیلنج ہی نہیں کی, انہوں نے فوراً سبمٹ کر دیا اور خود ہی کہا ہم اس پہ قانون سازی کریں گے. سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں قانون سازی. تو یہ ایک کلچر بن گیا ہے. یہ جب سے وہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے بعد کوئی وکیل جو ہے نا وہ نہیں سمجھتا کہ ججز جو ہیں ان سے بڑا آئین اور قانون ہے. وہ وکیل یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جج جو ہے وہ آئین سے بھی بڑا ہے, وہ قانون سے بھی بڑا ہے. تو یہ جو ڈپارچرز ہو رہے ہیں فرام لیگلٹی, کیونکہ میں کوئی سیاسی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا میں نہیں دیتا, سیدھی ایک آئین کی کتاب مجھے یاد ہے اس پہ وہ اس کے معیار پہ پرکھتا ہوں یا پھر کسی قانون کے معیار پہ پرکھتا ہوں, اور وہ دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ آج ہوا ہے یہ اسٹرکٹ آبزروینس آف لا نہیں ہے, یہ ڈپارچر ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ بہت عرفان شکریہ. ہاں جی یہ سر یہ اصل پرنسپل, ایک تو خان صاحب کو جلدی کس بات کی تھی سر, یہ بھی تو دکھانا نا کہ انہوں نے بلایا میں حاضر. بھائی کس عدالت نے برطانیہ کا وزیر اعظم پیش ہوتا ہے, باقی جب وہ چلے جاتے ہیں, جب ان کے اوپر سے ان کو جب وہ پبلک ریپرزینٹ, آپ نے پوری پاکستان کو عدالت میں کھڑا کر دیا نا اس وقت. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اے پی ایس کے بارے میں 7 سال کے بعد آپ اس کو اٹھا رہے ہیں. اس کا خان صاحب وہاں جا کے 18 میں رپورٹ آئی ہے, 18 میں کمیشن نے فیصلہ دیا, اس کے بعد کاروائی کرنے کا ٹائم تھا 2014. 4 سال کہ دنیا میں اس طرح کا 4 سالہ کمیشن ہوتا ہے, اور بھی جوڈیشل کمیشن. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جج انویسٹیگیٹر نہیں ہے. پاکستان کا جو پورا لا ہے وہ کہتے ہیں ایڈویسوریل, کہ ایک آدمی مقدمہ پیش کرتا ہے, دوسرا آدمی مدعی ہوتا ہے, مقدمہ پیش کرنے والا ثبوت لاتا ہے, جج اگر گواہ ہو خود تو اس کو کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ. اچھا, بڑے مزے کے وہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں جو آپس میں جسٹس قاضی امین صاحب اور باقی جتنے بھی ہیں, وزیر اعظم صاحب اور ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بیچ میں جج صاحب کو ٹوکا اور کہا کہ جج صاحب 1 منٹ ٹھہرے میری بات سنیں,
کہ جی اللہ صبر دے گا APS کے شہداء کے والدین کو، لیکن جو 80,000 شہید ہوئے ہیں اس ملک میں ان کا بھی ہمیں دکھ ہے، اور یہ آپ پتہ چلائیں کہ یہ 80,000 کیوں مارے گئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جج صاحب نے کہا وزیر اعظم آپ ہیں، آپ پتہ چلائیں۔ ساتھ ہی پھر انہوں نے جو مشرف صاحب کا جو 3 سال سے پھر مشرف صاحب کا انہوں نے کہا کہ جی جس طریقے سے آپ نے جنگ میں جھونکا اور اس جنگ کو اپنی جنگ بنا لیا، تو اس پہ بھی کچھ کمیشن بننا چاہیے، کچھ تحقیقات ہونی جج صاحب نے بنایا کمیشن، تو اب یہ دیکھیں نا، اب یہ کس نے بنانا ہے؟ جج نہیں، جج صاحب تو آج کل ہر جگہ کمیشن ہے نا، کہا جی حکومت ہے، آپ کریں، پناما میں آپ کمیشن بناتے ہیں، APS میں آپ کمیشن بناتے ہیں، وہ کیا نام تھا حسین حقانی والا جو کیس تھا اپنا میمو گیٹ میں آپ کمیشن بناتے ہیں، آپ بنائیں۔ آپ دیکھیں جس وقت اس وقت جو کتنے چیف جسٹس تھے، ارشاد حسن خان چیف جسٹس تھا، افتخار محمد چودھری چیف جسٹس تھا، اور ایک وہ اور بیچ میں جو آگے تھے کیا نام بٹر نہیں کون سے تھے وہ جو ایک اور نہیں اس سے پہلے جو آئے تھے افتخار چودھری کے بیچ میں انٹرم جو آئے تھے، مصدق جیلانی صاحب، نہیں صدق بعد میں ہے نا۔ تو یہ مشرف کے زمانے کے جو چیف جسٹس تھے ان کو بلانا چاہیے تھا، انہوں نے تو نہیں بنایا۔ ڈوگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ڈوگر صاحب نے نہیں بنایا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک میں لطیفہ سناتا ہوں بڑا مزدار، یہ جو اپنا خروشچیف تھا نا، یہ سٹالن کے بعد جب سٹالن بڑا ظلم کیا تھا تو سٹالن کے بعد خروشچیف آیا تو ایک جلسے سے تقریر کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ سٹالن نے یہ کیا، سٹالن نے یہ کیا، سٹالن نے یہ کیا، تقریر بہت بڑا جلسہ تھا، پیچھے سے ایک مجمع میں سے ایک آدمی زور سے پکارا کہ تم اس وقت کہاں تھے جب سٹالن یہ کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا کون ہے یہ بدتمیز؟ تو سناٹا چھا گیا، کوئی وہ بندہ چھپ گیا کہیں ایسے ہجوم کے اندر، ادھر کون ہے 2-3 دفعہ، اس نے کہا میں اس وقت وہاں تھا جو اس وقت یہاں تم ہو، یعنی میں اسی جگہ ہوں، چھپا ہوا تھا جیسے تم چھپے ہوئے اس وقت۔ یہ سب بعد میں سب کو یاد آتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے جب ایوب خان نے حکومت لی تھی تو جسٹس منیر نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ عدلیہ اس قوم کو بھولی ہوئی ہے۔ جب یحییٰ خان چلا گیا تو یحییٰ خان کے بارے میں آپ نے کہا کہ یحییٰ خان کیا تھا؟ ایک یوزرپر تھا، ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا۔ ضیاء الحق بڑھ گیا تو آپ نے فیصلہ کر دیا آسما جیلانی کیس کے اندر غلط تھا، آپ نے ڈکٹیٹر اور مشرف آ گیا تو آپ نے اس کو آئین میں امینڈمنٹ کا اختیار دے دیا۔ جو مشہور واقعہ لکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ضیاء الحق کا جب یہ کیس چل رہا تھا 8th امینڈمنٹ سے پہلے، تو انوار الحق جو تھے ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ضیاء الحق گپ لپ لگا رہے تھے، تو جسٹس کیا نام تھے وہ جو چھوٹے قد کے جو نسیم حسن نہیں دوسرے والے جج نہیں، وہ جو وکیل تھے بہت بڑے جو شریف الدین پیرزادہ، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے شریف الدین پیرزادہ نے ضیاء الحق کے سامنے کہا کہ انوار الحق صاحب آپ نے امینڈمنٹ کا اختیار دے دیا ہے پریزیڈنٹ کو، تو انہوں نے کہا یہ تو ابھی تک سوچا نہیں۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ابھی 23 سے 1 گھنٹے ہیں، ہمیں میرا چیف جسٹس بدل لینا چاہیے، اور اگلے دن اختیار دے دیا تھا۔ کیا یہ جوڈیشل ہسٹری نہیں ہے؟ ان کے خلاف کون کیس چلائے گا؟ کون کھڑے ہو کے کہے گا کہ ڈھونڈو نکالو؟ جسٹس منیر، جس شخص نے منیر کمیشن رپورٹ کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کا لکھا ہوا رائٹرز کا انٹرویو بدل دیا، جھوٹ بول کے، بددیانتی کر کے، اتنی بڑی سلینا کریم نے کتاب لکھی ہے 300 صفحے کے اس کے اوپر، ان کے خلاف کون چلائے گا؟ کیا بہرحال وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں، عدالت حکم دے ہم کارروائی کریں گے۔ اب 4 ہفتے کے بعد رپورٹ دستخط کے ساتھ پیش ہوگی، اب دیکھتے ہیں کیا کارروائی ہوگی۔ 4 ہفتے ویسے بہت امپورٹنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، 4 ہفتے انہوں نے جو ٹائم دیا عدالت نے، 4 ہفتے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 10 تاریخ، 7 تاریخ تو ویسے ان کا 7 تاریخ کو ان کی فائر بندی ختم ہونی ہے جو ہمارے ہاں ہوئی طالبان کی TTP۔ اچھا اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، عدالت نے کہا ہے کہ جنہوں نے ہمارے بچے مارے آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں پشین میں تھا، میں اور انوار احمد خان DC تھے، میں ایک قاتل ڈاکو چور بہت زیادہ تھا، افغانستان سے آتا تھا قتل کر کے لوگوں کو اغوا کر، ملا فتح اس کا نام تھا۔ ہمیں بس کوئی راستہ نکلتا تھا، کچھ لیویز 100-150 لیویز تھی، ہم نے ایک دفعہ لوگوں کو بٹھایا اور ان کا یار اس بندے کو لاؤ، ہم اس کے کیس ویس ختم کرتے ہیں تاکہ افغانستان چلا جائے۔ ہم نے اس کو بلایا، میرے گھر آیا، وہاں سے DC کے گھر گئے، ہم نے اس کا مادہ کیا، چلا گیا۔ وہ لوگ کچھ ہوتے ہیں شرارت کرنے والے، تو انہوں نے کہا DC اور AC جو ہیں وہ اکبر بکٹی کے پاس چلے گئے، وہ جو ہیں وہ ڈاکو کے ساتھ اس نے مذاکرات کیے۔ تو اس نے کہا وہ تبلیغی جماعت پر سے مذاکرات کرے گا؟ DC کا کام کیا ہے؟ بنیادی طور پہ امن قائم کرنا۔ اگر امن قائم کرنے کے ساتھ اگر ڈاکو طائب ہوتا ہے، چور طائب ہوتا ہے، تو آپ سے بہتر تو کون ہوتا ہے؟ ہم نے DC کو بنا دیا شائعے کا ڈیرا کہ میرے 4 مریں گے تو میں 16 وقت تک نہیں ماروں گا، میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی۔
یہ कलेजे में ठंड नहीं डालनी होती। आपने देखना होता है कि अमन किस जगह पे हुआ है। चले ये देखते हैं जो अमन का जो सफ़र है वो कहाँ पहुँचता है और किस तरीके से ये मामला कामयाबी की तरफ जाता है। या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि सियासत का कि मुश्तरका इजलास क्यों मुलतवी किया गया, अंदरूनी कहानी क्या है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, उसको एंड टाइम पे जो है वो वापस लिया गया, मौखर किया गया। क्या वजूहात हैं? इजलास से पहले मतलब आज जो वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में आला सतह इजलास हुआ उसके अंदर उन्होंने अपने तमाम अरकान को हिदायत की थी कि जहाद समझ के आपने इस इजलास में शरीक होना है और हमने कानून साजी करनी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इजलास मौखर कर दिया गया? अपोजिशन के हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुना, वो उस पर मजम्मत कर रहे थे कि जी सारे अरकान जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं और एंड टाइम पे हुकूमत ने मुलतवी किया। अंदरूनी कहानी है क्या, ये पूछते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर साहब। पार्लियामेंट को कवर भी करते हैं, आज सारा दिन भी कवर किया। अस्सलाम वालेकुम अली शेर। अली शेर बताइएगा कि भाई एक दफ़ा तो तैयारियां थी कि जी बड़े ज़ोर शोर से हमने ये करना है, कल जो कुछ भी हुआ पार्लियामेंट के अंदर के कई बिल जो है हुकूमत मंजूर नहीं करा सकी और उसके बाद शायद उनको ये खदशा था कि ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास के अंदर भी ऐसा ही कुछ सीन ना हो जाए। क्या वाकई ये बात है या कोई कहानी कुछ और है? सर दोनों चीजें हैं, दो चीजें सामने आई हैं। एक तो ये कि हुकूमत को भी इस बात का डर था और कल वाली जो दो जो बिल थे उनके मामले पे हुकूमत की शिकस्त जो है वो अपनी जगह पे मैटर जरूर करती है। लेकिन हमने देखा है कि हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई हुई है कि जब उन्होंने कोई बिल मंजूर कराना होते हैं तो वो अपनी तादाद पूरी करते हैं और वो बिल जबरदस्ती मंजूर करा लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने दिन पूरे करने होते हैं तो उन्हें कोई मसला नहीं होता, वो कहते हैं कौरम की शांति करो, हमारा दिन पूरा हो गया। ये पॉलिसी चल रही है इस वक्त। दूसरी बात है कि किस पे क्या हुआ, इसमें हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग काफ और MQM दोनों ने कल भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। शाहमूद कुरैशी की सरबराही में मुख्तलिफ बिलों के ऊपर ब्रीफिंग दी गई थी कमेटी रूम नंबर 5 में। कल भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और आज वज़ीर-ए-आज़म के खाने में भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और उसमें उनका यह था कि हमें पूरी तरह से एतमाद में नहीं लिया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पे। उस पर उन्हें हुकूमत की तरफ से बताया गया था कि शिबली फराज साहब आपके कराची में आपके दफ्तर आए थे, मशीन लेके आए थे, आपको ब्रीफ किया था, MQM को कहा गया। लेकिन ज़ाहिर उन्होंने कहा पूरी तरह से मुतमिन नहीं हुए। उन दोनों पार्टियों ने टाइम लिया है कि हम अपनी अपनी मजलिस आमला में ये मामला रखेंगे और उसके बाद जो है वो आपको जवाब देंगे। कितनी देर तक, इससे पहले जो था जब वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट से निकले थे तो जब पार्लियामेंट पहुंचे थे तो मैं वहाँ पे मौजूद था, तो उस वक्त वहाँ उनकी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, बाबर अवान, असद उमर और परवेज खटक, इनकी मुलाकात थी। जब ये मुलाकात खत्म हुई तो इनमें से किसी एक ने हमें बताया बाहर आकर के, जब हमने सवाल किया कि क्या बन रहा है इसका और शादी तो आपके साथ नहीं है, तो उन्होंने कहा जी अपोजिशन के 2 अरकान ने हमसे राब्ता किया है, आप देख लेंगे कि इस इजलास के मुमकिन तौर पे हो सकता है कि ये हमें आज हम उनकी बात मान ले और मौखर कर दें, क्योंकि उन्होंने मौखर करने की सूरत में कानून साजी पे तामन करने का कहा है। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने जो ही मैंने ये खबर ब्रेक की, डीओ ने ये खबर 2 बजे ब्रेक कर दी थी, तो उसके बाद राना सनाउल्लाह ने वीडियो शॉर्ट पे कहा कि हमने कोई किसी किस्म का रास्ता नहीं किया। उसके बाद जब फवाद चौधरी का ट्वीट आया है तो उसके बाद स्पीकर असद कैसर ने भी इस बात की तस्दीक किया कि अपोजिशन के 2 अरकान ने उनसे राब्ता किया था, जिससे मैंने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर बातचीत से मामला हल होता है और कानून साजी के लिए इत्तेफाक राय पैदा होता है तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। एक तरह ये सिचुएशन जो थी वो अपोजिशन की तरफ से थी। अपोजिशन इस बात से इनकारी है कि हमने किसी किस्म का रास्ता नहीं किया, बल्कि अभी खुर्शीद शाह ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो खाना दिया हुआ है उससे कबल भी जो गुफ्तगू किया उस पर उन्होंने स्पीकर पे एक तरह से कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर से किसी ने राब्ता नहीं किया और वो गलत बयानी कर रहे हैं कि अपोजिशन के सीनियर अरकान। अच्छा अली शेर, ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि अपोजिशन ने राब्ता किया, लेकिन जो आपने इंपॉर्टेंट बात ये कही, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं MQM और काफ लीग, पहले तो इन दोनों इत्तेहादियों का रवैया बड़ा वो और किस्म का था, ये अचानक रवैये बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं कि इजलास के अंदर दोनों बड़े इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि हम मुतमईन नहीं है 2-3 चीज़ों के हवाले से। ये क्या रवैयों में तब्दीली की खास वजह क्या नजर आ रही है आपको? सर वैसे मैं इसको बहुत ज्यादा वजह नहीं समझता। उसकी वजह ये हकीकत है कि हम सारे पार्लियामान को कवर करते हैं और इस पार्लियामान को मैं 2002 से कवर कर रहा हूँ। ये 4थी हुकूमत है। हुकूमती तरीकाकार और उनके काम करने के अंदाज का मुझे अंदाजा है। सच्ची बात यह है कि हुकूमत लापरवाही करती है बहुत सी चीजों में। जब तक कोई चीज फाइनल नहीं हो जाती, मेच्योरिटी के साथ किसी चीज पे बात फाइनल नहीं होती, उस वक्त तक आपको जल्दबाजी करने की जरूरत क्या थी?
ان کے تحفظات موجود تھے. آج جیسے میں نے سائرہ بانو ہے GDA کی, ان سے اسٹارٹ کیا, ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہمارے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر کوئی تحفظات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے 40 لاکھ شناختی کارڈ جو ہیں اور جعلی ووٹر جو ہیں ان پہ تحفظات ہیں, EVM پہ ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں. تو ظاہر یہ بھی ایک حکومتی جواب تھی. اور کل جو بریفنگ تھی اس کے حوالے سے یہ چیزیں چلتی رہی کہ GDA کو الیکٹرانک ووٹنگ پہ بھی تحفظات ہیں, لیکن حقیقت تو یہ نہیں تھی. آج انہوں نے ریکارڈ اس بات کو ڈینائی کیا, لیکن باقی دونوں نے جو ہے وہ اس بات سے کہا ہے. اور طارق بشیر چیمہ نے بھی تھوڑی دیر, اب ٹائم لائن کیا, وقت کتنا دیا گیا ہے, وقت کتنا دیا گیا ہے دوبارہ یہ اجلاس بلانے کے لیے, کہ جو اتفاق رائے کی جو بات ہے؟ ابھی تک یہ بات فائنل نہیں ہے, تاہم اسپیکر صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں کل سے جو ہے وہ اپوزیشن سے رابطے کروں گا اور اتفاق رائے کی کوشش کروں گا. لیکن ممکنہ طور پہ لگتا یہی ہے کہ شاید 13 سے 15 کے درمیان میں کسی وقت میں یہ رابطے ہو جائیں اور اس وقت تک مکمل کر لیے جائیں اور یہ اجلاس جو ہے وہ دوبارہ بلا لیا جائے. اچھا جی, بہت شکریہ علی شیر, بڑی تفصیل سے آپ نے بتائی کہ اندر کی بات کیا ہے. اتفاق رائے کی بات ہے, اپوزیشن جو سب سے بڑی بات جو کہی ہے خود اپوزیشن نے کہا ہے, اور آپ اپوزیشن ماننے پہ بھی تیار. حکومت پاس کرانا چاہتے ہو کرا لیتی ہے, جب نہیں کرانا چاہتے. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ پاکستان کی طریقے انصاف کے لوگ ہوں, PTI کے لوگ ہوں, نون لیگ کے ہوں, پیپل پارٹی کے ہوں, کوئی بھی الیکٹرانک ووٹنگ میں نہیں جانا چاہتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت شناختی کارڈ کی پابندی لازمی قرار دی گئی تھی تو یہ ساری پارٹیاں اچھلی تھیں. اچھا, کہ شناختی کارڈ کیوں, ٹھیک. پھر شناختی کارڈ جس وقت وہ الیکٹرانک آیا تو اور اچھلی تھی, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو الیکشنز کا سارا کاروبار جب وہ فورج قسم کی لسٹوں سے ہوتا تھا, الیکٹر رول سے اس کو کہا جاتا تھا. آپ کچھ کہہ لیں, کس کہہ لیں, وہ آپ کا یہ جو EVM سسٹم ہے یہ آڈیٹیبل سسٹم ہے بڑی آسانی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں تھمب امپریشن نہیں بدل سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے انگوٹھے لگوائے تھے تو ایک اہم ترین آرگومنٹ, لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ جو سیاہی جو ہے نا وہ نہیں صحیح والی لگی تھی اس لیے اس کا. مجھے یہ بتائیں, پوری دنیا میں جو کرائم ہوتا ہے وہ فنگر پرنٹ سے ہوتا ہے. مجرم سیاہی لے کے جاتا ہے ساتھ کہ پہلے میں سیاہی پھینکوں گا, اس کے اوپر اپنا انگوٹھا لگاؤں گا تاکہ آ کے پولیس والے مجھے پکڑ لیں. وہ تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پوری آپ ایوری سوائے اس کے جسم کے اوپر یہاں پر انگوٹھے کا نشان نہیں پڑتا گوشت کے اوپر, ورنہ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے, اس کے اوپر پڑ جاتا ہے, کار کے ہر جگہ پڑ جاتا ہے. تو وہاں تو کوئی جا کے نہیں دیکھتا. لیکن ایک پوری قوم کو آپ دیکھیں, پاکستان کے اندر 3 مہینے یہ بحث چلتی رہی کہ وہ سیاہی غلط استعمال ہوئی تھی, اس لیے ان کے نشانات نہیں پڑے جا سکتے. ایک تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ ساری پارٹیاں PTI یہ باقاعدہ جعلی ووٹنگ کو رواج دینا چاہتی ہیں, اور یہ جعلی ووٹنگ کی بنیاد پہ جیتتی چلی آ رہی ہیں, خواہ وہ بڑی سے بڑی پارٹی ہو یا چھوٹی سے بڑی پارٹی ہو. ہر سطح پہ جو ہے وہ دھاندلی ہوتی ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے تاج محمد جمالی تھے چیف منسٹر ہمارے, انہوں نے ایک بہت اچھا جو ایک وہ دیا تھا, اس نے کہا میں نے خود دھاندلی کی ہے اور ہر الیکشن میں کی ہے, اور مجھے پتا ہے ہر کسی نے کی ہے. مطلب آپ سوچیں کہ کچھ ایسی دھاندلیاں ہیں کہ جس کا آپ تصور, مطلب اعتزاز احسن صاحب جس طرح جیتے تھے, لوگوں کو خاص قسم کے طریقے سے بٹھا کے. اچھا 27 لوگ تھے, اعتزاز احسن صاحب جب پہلے دفعہ آئے ہیں, 27 گجرات کے 27 لوگ تھے, اور وہ DC کو کہا گیا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص جو ہے بلا مقابلہ جتوانا ہے, بھٹو کا حکم تھا. نواب اکبر بگٹی, میں اس کا مسئلہ لطیفہ سنا, ایک افضل صاحب ہوتے تھے وہاں پر ڈپٹی کمشنر, تو حکم یہ تھا کہ نواب اکبر بگٹی کے خلاف کوئی بندہ جائے اپنے نامینیشن پیپر داخل نہیں کرے گا. اور جو بھی کینڈیڈیٹ تھا افضل نے اس کو یہاں روکا, اور وہ 5 بج کے نواب صاحب جو تھے وہ الیکٹ ہو گئے. جسٹس ایس اے نصرت نے بلایا اس کو, DC صاحب کو, اس نے کہا یہ بتائیں آپ مجھے DC صاحب کہ نواب اکبر بگٹی کے خلاف لوگوں نے کاغذ کیوں نہیں داخل ہے. کہتے صاحب اس کا بخت ہے, میں بخت سے لڑوں اب جا کے. اب یہ وہ لوگ ہیں, یہ بخت پیدا کرتے ہیں, یہ خوش قسمتیاں جنم دیتے ہیں, یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے. مفاد مشترک ہے عثمان صاحب. یہ شناختی کارڈ کی پابندی بھی آرمی لگا گئی تھی, مشرف کے زمانے میں لگ گئی تھی, ورنہ انہوں نے یہ بھی نہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اتنے موٹے موٹے کارڈ ہوتے تھے, اتنے تھدے ہوتے تھے جو لوگوں کے پاس ہوتے تھے, جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا دختر نمبر 1, دختر نمبر 2, دختر نمبر 3, اور تصویر تو ہوتی نہیں شناختی کارڈ پہ. آپ کو پتا خواتین کا انگوٹھا ہوتا تھا, اور وہ انگوٹھا کون پہچانتا ہے, کس کو پتہ چلتا ہے, کون لگاتا ہے, کہ ایسے ہی ہوتا تھا. پھر وہ سیاہی جس قسم کا اس کا کس ہوتا. تو ایک 12 گھروں کے گاؤں سے لوگوں نے 4 ہزار 5 ہزار ووٹ
نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو پھر ایم کیو ایم نے کراچی میں جس طرح ووٹ بناتے تھے ہر جگہ, کیا ایم کیو ایم کی کیا بات کر, نون ہر لیگ, کسی اپنا حلقہ پکا کرتا تو ہے, یہ اپنے گاؤں کبھی سے بھی ووٹ یہاں لا کے سائنٹیفک بنائے. نہیں ہونے دیں گے. کئی دفعہ ان کو مثال دی ہے کہ جس ملک کے اندر ووٹوں سے زیادہ یہ موبائل فون ہیں, ووٹ آپ کے 4.5-5 کروڑ ہیں, یہ 7-7.5 کروڑ ہیں, ہر بندے نے ان کی بایو میٹرکس کروائی ہے کہ نہیں کروائی؟ کروائی ہے, اس کے بغیر تو کوئی چلتی نہیں ہے. تکلیف ہوئی, کوئی تکلیف ہوئی, کوئی چیز آج اب پیسے چینج کرانے جائیں نا, میں کل وہ مجھے کچھ پاؤنڈز چاہیے تھے ایک جگہ بھیجنے تھے مجھے, تو اس کے لیے بھی آپ کو بایو میٹرکس کرنے کے لیے میں ایک اور جگہ گیا اور اس نے بایو میٹرکس کا مجھے 150 روپیہ چارج کیا. اچھا, اس کی اپنی دکان چل رہی ہے, تو وہاں بایو میٹرکس کرانا ہے, ٹھیک ہے, ہر جگہ آپ نے کرانا ہے بایو, ادھر نہیں کرانا بھائی. اس لیے کہ ادھر مسئلہ ہے کہ سارے, اور یہ سارے پولیٹیکل پارٹی دھاندلی کی پیداوار ہیں اور دھاندلی کے سرپرست ہیں بنائے تو. چلیں, لیکن الیکشن کمیشن کا بھی تو ایک کردار ہے نا, اگر الیکشن کمیشن اگر چاہے چیزوں پہ امپلیمنٹ ہمارا کروانا, برخوردار ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو. جلال سکندر سلطان صاحب کو کیا کہے سر, کیا بات, کبھی تو کسی نے ٹھیک کرنا ہے نا کسی چیز کو, کہ ایسے ہی رہنا ہے. سر ایک بات بتاؤں کہ ایک سطح ایسی آتی ہے وقت, میں کل علامہ اقبال کا جو تھا نا, اس کو کل میں نے سوال پوچھا, اولی بنیاد راوی آپ کا, کہ جب تک اس عمارت کو گرا کے نئے نقشے پہ عمارت بنتی نہیں ہے نا, یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. کون کرے یہ کام, کون کرے؟ پبلک اٹھتی ہوتی. ایران میں کر لیا تھا, فرانس میں کر لیا تھا. ہم سے بری قوم تھی چین. آپ سوچیں کہ 25 لاکھ افیمی تو موزے تنگ نے جہازوں میں ڈال کے سمندر میں پھینکے تھے. 25 لاکھ. اچھا, جی ہاں, اس نے کہا افیمی پالنے ہیں میں نے. چلیں, بات کہیں اور نکل جائے گی. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, 2 اہم ایشوز ہیں ان کے اوپر کریں گے ڈسکس. جی ناظرین, حرفراز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال پہ. ٹرائیکا پلس اجلاس کل ہو رہا ہے جس میں افغانستان کی جانب سے پہلا سرکاری وفد, ان کا عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی قیادت میں آج پاکستان پہنچا ہے. یہ ٹرائیکا پلس اجلاس ہے کیا, اس میں ہوگا کیا, اور یہ سب پہلا اعلیٰ سطح کا طالبان کا وفد پہنچا ہے. صادق صاحب جو کہ ہمارے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں, اور انہوں نے ان کا استقبال کیا. یہ جو ایک اجلاس انڈیا میں بھی تھا جس میں پاکستان نے شرکت سے انکار کیا, چین نے بھی کیا, اور یہ جو اجلاس ہے ٹرائیکا پلس ہے کیا؟ ٹرائیکا میں تو بیسیکلی افغانستان ہے اور پاکستان ہے اور ساتھ ایران ہے. ایران, اور اس کے ساتھ پلس میں تاجکستان اور ازبکستان کو بھی ساتھ ملا دیتے ہیں. ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائیکا پلس اجلاس میں پاکستان, روس, امریکہ اور چین کے وفود بھی جو یہ تو پلس ٹرائیکا میں 3, اس پر ازبکستان, تاجکستان, پھر تو سارے کے سارے آ جاتا ہے. پھر چین. یہ کتنا اہم اجلاس ہوگا؟ دیکھیں, بنیادی طور پر یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہوگا. پاکستان ہو یا ایران ہو یا افغانستان ہو یا ترکستان, ترکمانستان یا چین ہو, یہ فیصلے کی گھڑی نہیں آ پا رہی. نہ ہم ان کو مان بھی نہیں رہے اور اجلاس بھی کر رہے ہیں, بلا بھی رہے. دنیا ابھی تک اس فلوئڈ سچویشن کے اندر ہے کہ جس میں 2 بلاکس نہیں بن پا رہے. اچھا, آج سے پہلے 1917 میں یہی صورتحال بنی تھی کہ 2 بلاک نہیں بن پا رہے تھے, حالانکہ روس میں انقلاب آ گیا تھا کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار چل رہی تھی. اچھا, اور جیسے ہی فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو وہ 2 بلاک بن گئے. پھر بھی بہت فلوئڈ سچویشن رہی. سٹالن جو تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی یورپ کے ساتھ, اتحادی فوجوں کے ساتھ, اور روس کی فوجیں جو تھیں ہٹلر کے خلاف لڑی تھی, اینٹی فاشسٹ. یہ وہی چیز جس میں پاکستان کے سارے کمیونسٹ فوج میں بھرتی ہو گئے تھے, فیض احمد فیض بھی کرنل ہو گئے تھے. ٹھیک, تو یہ وہ زمانہ تھا. لیکن 1945 کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی تو 2 بلاکس بن گئے. اچھا, ایک کمیونسٹ بلاک اور ایک, اب بھی آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں یہ 2 بلاک بننے ہی بننے. روس, چین, اس کے ساتھ پاکستان ملے, ایران ملے, اس کے بعد افغانستان تو ملے ہی ملے اس معاملات کے اندر, تاجکستان, ازبکستان جو ان کی سیٹلائٹ اسٹیٹس ہیں یہ ملے. یہ ایک بلاک بننا ہی بننا ہے. پاکستان سب سے کروشل ملک ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی تک یوں چل رہی ہے. امریکہ کی طرف جائیں یا چین کی طرف, چین
کے اوپر ووٹ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ چین کی جو ہماری ریلیشن شپ کی ہسٹری ہے وہ بہت زبردست ہے، امریکہ کی بٹریل کی ہسٹری ہے، لیکن امریکہ کے خلاف حق میں جو ووٹ ہیں وہ ویسے ہیں کہ ہمارا مفاد بہت وابستہ ہے، ماڈرن ورڈ سے کٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ نہیں، بچوں کی ایجوکیشن کہاں جائے گی، نئی ٹیکنالوجی سے ہم چلے جائیں گے، یہ فیصلہ کسی نہ کسی دن ہو جانا ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت ہونا ہے کہ جب میں انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پہ کھل کے سامنے آئے گا۔ ابھی تک انڈیا کھل کے ابھی افغانستان سے ریلیشن شپ بنانے کے چکر میں رہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، پاکستان میں راستہ دے دے، انڈیا کو کی مال جو ہے یہاں سے گزرتا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو جائے، افغانستان کو جائے، افغانستان کا مال یہاں سے ہوتا ہوا انڈیا کو جائے، مطلب افغانستان کی جو سب سے بڑی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ وہ ہے پریشس سٹونز کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو سونا اور سونے کے جو زیورات ہیں وہ بھارتی عورتوں ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے یہ روبی ہے، یہ ایمرلڈ ہے، سارے وہیں سے آتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا شیمن نہ بخارا نہ بدخشان، تو بخارا اور بدخشان یہ دو ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے لال و جواہر مشہور تھے، اور وہ لال و جواہر جو تھے یہ بادشاہوں کے اس کے اندر ہاروں میں بھی اور تاجوں میں بھی پہنائے جاتے تھے اور اس طرح کے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آمد ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، انڈر گراؤنڈ تجارت تو چل رہی ہے۔ اچھا چلیں جی، یہ تو ایک امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور آج سینٹ کے اندر ایک بڑی تفصیلات پیش کی گئی ہیں سوال کے جواب میں کہ کتنے لوگوں نے اپنا جینڈر چینج کرنے کی درخواستیں دی ہیں اور اس کے اوپر کیا سوچ بچار ہوئی ہے۔ آپ بھی یہ کیس لڑ رہے ہیں، اس کیس کے بعد یہ سوال کیا تفصیلات ہیں، کتنے ہزار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے 28,723 لوگوں نے سیکس کی تبدیلی کے لیے درخواست دی ہے، اور یہ سیکس کی تبدیلی یہ نہیں کہ ہم آپریشن کروائیں گے، یہ سیکس کی تبدیلی یہ ہے کہ جو قانون بنایا ہے جس کے خلاف اب 2 تاریخ کو انشاءاللہ اسلامی شریعت کورٹ میں کورٹ میں پیشی ہے، میں انشاءاللہ وہاں جاؤں گا اسلام آباد، تو یہ اس نے قانون یہ پاس کر دیا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ مرد ہے لیکن اس کو عورت محسوس کرتا ہے پرسپشن، تو وہ جا کے ناظرہ میں درخواست دے گا اور ناظرہ اس کا شناختی کارڈ کاٹ کے اس کے اوپر جو ہمارے مقابلے میں جو شخص آرگومنٹ کر رہا ہے اس کا نام ہے عائشہ اسلم۔ یہ شخص جو تھا یہ اسلام آباد یونیورسٹی کے اندر ایک لیکچرر تھا، لیکن جیسے ہی یہ قانون پاس ہوا ہے 2018 کی مئی میں، تو عائشہ مغل جو تھا اس نے جو قانون پاس ہوا ہے، اس قانون پاس ہوتے ہی اس شخص نے اپلائی کیا اور اس کو کر دیا اور یونائیٹڈ نیشن میں جا کے تقریر بھی کر دی۔ تو اب یہ جو 28,723 شہری ہیں یہ سیکس چینج کرانے کے لیے گئے ہیں کہ میری سیکس تبدیل کر دو، یا مجھے مرد سے عورت بنا دو، عورت سے مرد بنا دو، یا مرد عورت کی جگہ مجھے ٹرانسجنڈر۔ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ نہیں، میرا اختیار ہے کہ میں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ دنیا پوری میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومما لا یعلمون، ہم نے ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے جس کو تم جانتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو۔ اب اس جوڑے کے اندر اگر ایک مرد کے اندر کوئی چیز ڈیفارمڈ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی مردانگی جو ہے وہ ڈیفارمڈ ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یا اس عورت کے اندر کوئی ڈیفارمڈ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس عورت کے اندر کوئی ڈیفارمٹی ہے، جیسے اندھا ہوتا ہے، جیسے لولا ہوتا ہے، جیسے لنگڑا ہوتا ہے، جیسے سماج سے محروم، ساری چیزیں اسی طرح جنسی طاقت یا جنسی قوت یا جنسی اعضاء کی محرومی ہوتی، اس کو انہوں نے ٹرانسجنڈر کر دیا، کلاسیفائی۔ اب اس کی آڑ میں جو کھیل ہے اس کے ہوتا یہ ہے کہ میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نہ مرد ہے نہ یہ عورت ہے، یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو اس طرح کی صورتحال ہے، اس لیے اس کو ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اپنا، اسی لیے یہ جو لفظ ہے نا وہ لوگ ٹرانسجنڈر استعمال نہیں کرتے، یہ راستہ کھولا گیا ہے گیز کے لیے اور ہومو سیکسولز کے لیے۔ ہوگا یہ فار ایگزامپل ایک آدمی شناختی کارڈ بنوائے گا اور اس کے اوپر اس کی جنس عورت لکھی ہوگی، اب آپ مجھے بتائیے کون سی عورت ہے جس کے پاس مولوی جا کے اس کو دیکھتا ہے کہ بھائی جان یہ مرد ہے یا عورت، وہ ایک مرد وہاں آئے گا، وہ جا کے کہے گا آپ بنت فلاں فلاں، شناختی کارڈ موجود، ان کا دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ یعنی بالکل انتہائی رازداری اور خاموشی کے ذریعے آپ نے پاکستان میں گے میرج الاؤ کر دی ہوئی، اور یہ آخری تحفہ تھا حضرت قبلہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا، انہوں نے جاتے جاتے یہ کیس پاس کیا، اس کے بعد یہ دب گیا اور اس کے بعد الیکشن کے ہنگامہ شروع ہو گئے۔ مجھے تو اچانک
दो लड़के बेचारे वाकई उन्होंने आके बताया कि उरी साहब ये पास हो गया, जिसकी वजह से मैं शरीयत कोर्ट के अंदर गया हूँ। और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे उलमाए कराम को अक्ल और होश दे। 2 तारीख को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पेश हो रहे हैं शरीयत कोर्ट के अंदर इस बिल के खिलाफ, और इसको शरीयत के हिसाब से भी और आलमी कवानीन के हिसाब से भी। अब अमेरिका में भी ये चीज़ नहीं है, हर जगह मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंपल्सरी करार दिया गया है। उन मुल्कों में है जहाँ उन्होंने गे मैरिज अलाउ की हुई है, वहाँ अमेरिका के रियासतों में जहाँ गे मैरिज अलाउड नहीं है, वहाँ नहीं है। जहाँ अलाउड है वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है परसेप्शन की बुनियाद पे। तो ये बुनियादी तौर पे ऐसी तकलीफ से सूरत हाल आ चुकी है जिसकी वजह से जिससे हमारे सारी अखलाकियात को तबाह कर। चलें जी, देखते हैं क्या आप दो को इसकी समात क्या होती है और क्या इसका नतीजा निकलता है, हमें भी इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नई खबरों नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।